ہے वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं है। सूरह बकरा की आयत नंबर 269 है, और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिकमत का तज़किरा फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं हिकमत अता फरमाते हैं। हिकमत से क्या मुराद है? इसके एक से मुतअद्दिद माना किए गए हैं, जैसे कि तफसीर बहरुल मुहीत में इसके मुख्तलिफ 30 के करीब माना बयान किए गए हैं, और फिर नतीजतन ये बयान हुआ कि अगरचे इसके 30 माने हैं लेकिन सारे एक जैसे ही हैं। नतीजा यही निकलता है कि हिकमत एक माने में एक मुराद और एक नतीजे के लफ्ज़ के तौर पर ही इस्तेमाल होती है। फिर भी अगर हिकमत का माना और इसकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ की जाए कि अल्लाह हकीम है, क्योंकि हकीम भी हिकमत से ही है, तो फिर इसका माना होगा कि अल्लाह ताला तमाम अशिया की मार्फत भी रखते हैं और अल्लाह की बनाई हुई तमाम इजादात मुस्तहकम भी हैं। तो जब अल्लाह की तरफ इस लफ्ज़ हिकमत की निस्बत की गई तो इसका माना ये होगा कि अल्लाह ऐसे हकीम है कि जितनी भी कायनात में अशिया हैं वो उससे छुपी हुई नहीं हैं, और अल्लाह ताला ने जितनी भी अशिया इस कायनात में बनाई हैं उनके अंदर किसी तरह का कोई ऐब नहीं है। नंबर 2, अगर इसकी निस्बत अंबियाए कराम की तरफ की जाए तो इसका माना होगा कि कोई भी अमल या कोई भी बात उसको अपने तमाम औसाफ के साथ करना। कोई भी बात कही जा रही है और कोई भी अमल किया जा रहा है, उसमें किसी तरह की भी कोई कमी कुताही ना रह जाए और उसमें किसी तरह का भी कोई नुक्स ना रहे, उसको कहते हैं हिकमत। और जब इसकी निस्बत की जाती है अंबिया की तरफ तो मालूम हुआ कि नबूवत ऐसी हिकमत बरी हिकमत अमली का नाम है कि जब नबी कोई बात करता है तो उसके अंदर भी कोई नुक्स नहीं होता, और जब नबी कोई अमल भी करता है तो उसके अंदर भी कोई ऐब और नुक्स नहीं। अगर इसकी निस्बत अंबिया से हटकर बाकी इंसानों की तरफ की जाए, मेरी और आपकी तरफ इसकी निस्बत की जाए, तो फिर हिकमत से मुराद ये होगा कि बंदा जितनी भी अल्लाह ताला की पैदा करदा चीज़ें हैं उनकी ऐसी मार्फत इस हासिल कर ले कि उस मार्फत के मुताबिक अपने अमल को भी बना ले। अल्लाह ताला की मार्फत हो जाए और अल्लाह के हुक्मों पर बंदा चले, ये हिकमत है। अल्लाह के भेजे हुए अंबिया की मार्फत हो जाए और उनके अकवाल व आमाल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करे, ये हमारे लिए हिकमत है। और अगर मैं और आप ईमान के साथ इस खूबी के साथ मुत्तसिफ हैं, क्या किस खूबी के साथ कि हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मार्फत हासिल हो गई और हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कहे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें, तो हमें भी अल्लाह ताला ने किस चीज़ से नवाज दिया? हिकमत से नवाज दिया। एक निस्बत अल्लाह की तरफ हुई तो माना बदल गया, मफहूम बदल गया। एक निस्बत अल्लाह के नबी की तरफ की गई तब भी माना और मफहूम बदल गया, और जब आम इंसानों की तरफ की गई ईमान और यकीन के साथ तो फिर भी माना बदल गया। लेकिन नतीजा एक ही है कि बंदा हर चीज़ को उसका पूरा पूरा हक अदा कर दे। अगर अल्लाह हकीम है तो अल्लाह ताला अपनी बनाई हुई अशिया में कामिल भी हैं और उनकी पूरी हिकमत और मार्फत भी रखते हैं। इसी तरह अगर इसका ताल्लुक अंबिया की ज़ात के साथ जोड़ा जाए तो अंबिया कराम अपने कौल और अमल में ऐसे पुख्ता है कि उसमें कोई कज रवी नहीं, और हमारी तरफ अगर निस्बत है तो हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीकों पर और उनके बताए हुए तालीमात पर अमल करें, ये भी हिकमत है। ये तो 3 बड़े माने हैं। इसके बाद जो इसके मुख्तलिफ माने हिकमत के हवाले से किए गए, हिकमत की निस्बत कुरान की तरफ भी की जाती है, कुरान भी हिकमत है। हदीस मुबारका की तरफ भी जब निस्बत की जाए तो वो भी हिकमत है,
ایسے ہی علم صحیح جو رب کی طرف پہنچا دے وہ بھی حکمت ہے، عمل صالح جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کروا دے وہ بھی حکمت ہے، قول صادق سچی بات بھی حکمت ہے، عقل صحیح عقل سلیم کا ہونا جس سے بندہ درست اور غلط کو پہچان جائے وہ بھی حکمت ہے، اور ایسے تفقہ فی الدین دین کی سمجھ حاصل ہو جانا وہ بھی حکمت ہے، ایسے ہی مناسب رائے دینا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کو اچھی رائے دینا یہ بھی حکمت ہے، ایسے ہی خشیت الہی خوف الہی، بلکہ حدیث مبارکہ میں تو فرمایا گیا کہ راس الحکمہ حکمت کی ساری جڑ جو ہے وہ کس میں ہے؟ فی مخافت اللہ، اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر میں ہے، ایسے تقوی بھی حکمت ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ حکمت کے ایک نہیں کتنے ہی معنی ہے، اور نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ہے کہ انسان اپنے قول و عمل کے ساتھ اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی طرف گامزن کر لے، اور اسی حکمت کے بارے میں اللہ نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ سمجھ دے دیتا ہے، وَمَن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو اللہ نے یہ سمجھ دے دی، یہ حکمت کی دولت سے نواز دیا، اللہ نے اس کو بڑی خوبی سے نواز دیا۔ اب انفاق فی سبیل اللہ کے درمیان پیچھے آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کی آیت نمبر 268 سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہیں تنگ دستی کا وعدہ دیتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ و بے حیائی کا حکم کرتا ہے، کس وجہ سے؟ کہ کہیں تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تو کیا رہ جاؤ گے؟ تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا، اور دوسری کہ خرچ کرو ان فضولیات میں، اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے تم تو مالی اعتبار سے کمزور ہو جاؤ گے، تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں جس نے شیطان کے اس وار کو سمجھ لیا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا اور فضولیات میں خرچ کرنے سے کچھ رہتا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت سے نواز دیا۔ یہ مال سے محبت انسان کی پیدائشی محبت ہے، بچپن سے لے کر آپ اپنی بچپن کو یاد کر لیں، آج تک بڑھاپے میں محبت اور شدید ہو جاتی ہے، مگر جس کو اللہ نے حکمت جیسی تدبیر سے نواز دیا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ بندہ اپنے مال کو راہ الہی میں خرچ کرے گا اور یہ نہیں سمجھے گا کہ میرا مال کم ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس آیت کو بیچ میں لائے، وہ پھر فرمایا وَمَن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو اللہ حکمت سمجھ دے دیں تو اس کو بڑی خوبی مل گئی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے نصیحت بھی ان کے حق میں رکھی جن کو اللہ نے عقل سلیم سے نوازا ہے، جو عقل ایسی ہے جو ہدایت کو قبول کر لے۔ اور اگلی پھر آیت آ گئی انفاق فی سبیل اللہ میں، وما انفقتم من نفقۃ، اور جو تم خیرات کے طور پہ خرچ کرو گے، او نذرتم من نذر، اور جو تم خرچ کرو گے منت مانو گے اس میں خرچ کرو گے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا جب یہ انفاق فی سبیل اللہ کی آیات شروع ہو گئی تھیں کہ انفاق فی سبیل اللہ کی کئی صورتیں ہیں، اور ان میں ایک صورت جو ہے نظر ماننا بھی ہے، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں منت مان۔ اگرچہ نظر ماننے کو اور منت ماننے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخل کی نشانی فرمائی کہ میرا یہ کام ہوگا تو میں یہ کام کروں گا۔ اللہ کہے گا یہ بخل ہے، یہ بندہ اللہ کے ساتھ شرط لگاتا ہے کہ یہ ہوگا تو میں کروں گا، پھر بھی دین نے اس معاملے کو جاری رکھا لیکن اس کو کہا بخل۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنا کوئی کام ہونے سے پہلے خرچ کرو، یہ ہے علامت سخی کی، سخاوت کی، اور اگر تم کام ہونے کے بعد خرچ کرو گے تو یہ بخل کی علامت ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کسی نے کسی بات کی نظر مان لی، پہلی بات جس چیز کی نظر مانی وہ بھی جائز حلال ہونا چاہیے، اور جس پر نظر مانی وہ بھی حلال اور جائز ہونا چاہیے، وگرنہ نظر کا پورا کرنا ضروری نہیں۔ میرا یہ کام ہو جائے بشرطے کہ وہ جائز ہو، ایک۔ نمبر دو، میں یہ عمل کروں گا وہ بھی درست ہو، دونوں صورتوں میں اس نظر کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟
اپنی نظر کی نسبت کسی حرام کام کی طرف کرتا ہے کہ میرا فلاں غلط کام ہو جائے، وہ اپنے طور پر صحیح ہوگا لیکن شریعت نے اس کو غلط قرار دیا ہوگا، اور یہاں کیا کرے، کام تو ٹھیک ہے لیکن نظر ایسی مان لی کہ میں جو نظر مانگتا ہوں وہ غیر اللہ کی مانگتا ہوں، تو پھر بھی درست نہیں ہوگی۔ خیر کے کاموں کی نظر مانی جائے اور خیر کی نظر مانی جائے، دونوں صورتوں میں، دونوں جب شرائط پوری ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس نظر کو پھر، پہلے نفل تھی، اب اس کام کے پورا ہونے کے بعد آپ کا اس کو پورا کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم جو بھی خرچ کرتے ہو یا تم جو منت نظر مانتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، بس بے شک اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ تمہارے اس عمل کے پیچھے نیت کیا ہے، اللہ سے کوئی نیت چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، جو ظلم کریں گے، خرچ کرتے ہوئے بھی ظلم کا اور تعدی کا راستہ اختیار کریں گے اور نظر مانتے ہوئے بھی کچھ غلط کاری کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کے انفاق فی سبیل اللہ میں ان کا مددگار نہیں ہوگا، اور غلط اور ناجائز نظر کے ماننے پہ بھی اللہ ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں پھر دوبارہ وہی ایک فلسفہ انفاق فی سبیل اللہ کا بیان کر رہے ہیں، ان تبدوا الصدقات، اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو، فنعما ہی، تو یہ بھی اچھی بات ہے، اس سے لوگوں کو بھی دکھلاوا مقصود نہ ہو، کیونکہ اللہ نیتوں کو جانتے ہیں۔ اگر تم اس کو خیرات ظاہر کر کے بھی دو گے تو بھی اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اسے چھپا کر دو گے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم اس کو دے گے فقیروں کو دو گے، بہت اچھی بات ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے حق میں وہ بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو من سیئاتکم مٹا دیں گے۔ یعنی یہ ایسا عمل ہے کہ جب بندہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کو بھی مٹاتے ہیں اور تمہارے لیے اس میں خیر ہی خیر رکھتے ہیں۔ اپنے مال کو چاہے ظاہر کر کے خرچ کرو مگر دکھلاوا نہ ہو، یا تم اس کو چھپا کے خرچ کرو لیکن پھر بھی اس کے اندر نیت درست ہو، تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے وہ بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، اور اللہ تمہارے اس سے گناہوں کو بھی دور کر دیں گے، مٹا دیں گے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، انہیں راہ پر لانا تیرے ذمہ نہیں۔ اس آیت مبارکہ کا ایک خاص پس منظر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منع فرما دیا کہ وہ اپنے مال کو ان فقراء پہ خرچ نہ کریں جو ابھی تک غیر مسلم ہیں۔ وہ عزیز و اقارب بھی ہو سکتے ہیں، وہ اہل محلہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے کچھ تنگی پیش آئی اور غیر مسلموں کے دل میں کچھ نفرت اور انتقام کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اجازت فرما رہے ہیں، لیکن وہ خرچ کرنا جو نفلی ہو۔ زکوٰۃ پھر بھی غیر مسلم پہ خرچ نہیں کی جائے، صدقات واجبہ پھر بھی غیر کو، تو کیا ہے، اس سے تمہیں ہی اس کا نفع ملے گا، تمہارے ہی نفوس کو اس کا خیر ملے گی۔ وَمَا تُنْفِقُونَ، اور جو تم خرچ کرتے ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اس سے اللہ کی رضا کو حاصل کرو، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرو۔ یہی سب کچھ سارا سرمایہ انفاق فی سبیل اللہ اسی کے اندر ہے کہ تم نے فقط اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم اچھی چیز تم خرچ کرو گے، یوفا الیکم، اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں پہلا اصول یہ بیان کیا گیا کہ کسی بے ہدایت کو راہ ہدایت پر لانا آپ کی ذمہ داری یا آپ پر مسلط نہیں کر دیا گیا۔ آپ جو کام کر رہے ہیں دین اسلام کی تبلیغ کا وہ کرتے رہے، اللہ کا کام ہے جسے اللہ ہدایت عطا فرمائے، پہلی بات۔ دوسری، اگر آپ ان غیر مسلموں پہ
جو راہ ہدایت پہ نہیں چل رہے، اگر آپ وہ خرچ کرتے ہیں، لیکن بات سیدھی پہلے بیان کر دی کہ نفلی صدقات واجبہ بھی نہیں اور زکوٰۃ بھی نہیں غیر مسلموں پہ خرچ کی جائے گی، نفلی آپ ویسے ہی کسی غیر مسلم کی مدد کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ اور ایسے صدقات جو آپ پہ واجب ہو گئے، جیسے نظر بھی ایک واجب کی صورت ہے، وہ آپ خرچ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو خرچ کریں گے اللہ آپ کو ضرور اس کا فائدہ دے گا، اور اس سے آپ نے خرچ کرتے ہوئے اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا ہے۔ اللہ کی رضا جب تک رہے گی اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر اور خیر کثیر عطا کرتے رہیں گے۔ اور پھر اللہ اگلا اصول بیان کیا، وما تنفقوا من خیر، جو بھی آپ اچھی چیز خرچ کرتے ہیں یوفی الیکم، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو پورا پورا بدلہ دیں گے، یعنی آپ کی نیت کے بقدر آپ کو اس کا بدلہ اور انعام دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان 4 آیات میں بھی اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے اہل ایمان کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کرنے اور ہمیں اس پر اپنی نیت کو درست رکھنے اور اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ ان اعمال کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين